अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा बख्श। रिपोर्ट कार्ड में खुश आमदीद। ज़िमनी इंतखाबात के नताइज ने यह बात साबित कर दी कि बाशऊर वोटर ने अपने वोट की अहमियत को और अपने हक को बखूबी समझ लिया है और दुरुस्त सिमत में सफर शुरू कर दिया गया है। नून लीग ने लाहौर में कौमी असम्बली की नशिस्त तो जीत ली, लेकिन सूबाई असम्बली की जीती हुई नशिस्त बेगम कुलसूम नवाज के भतीजे मोहसिन लतीफ हार गए। उधर ओकाड़ा में भी नून लीग के नाअहल होने वाले उम्मीदवार आरिफ चौधरी के साहिबजादे अली आरिफ चौधरी सिर्फ 2.5 साल में आधे से भी कम वोट इस नशिस्त पर हासिल कर सके। 11 अक्टूबर को सियासी जमातों की जानिब से उम्मीदवारों का चुनाव। एक जानिब वोटर का फैसला ये बताता है कि बाप के बाद बेटा या रिश्तेदारों में सीटों की बंदरबांट अब नहीं चलेगी, सियासी जमातें सोच लें। इसी मामले पर आज का पहला सवाल होगा। लाहौर स्टूडियो साथ मौजूद हैं इम्तियाज आलम, वीडियो लिंक पर लाहौर से हसन निसार साहब हमारे साथ हैं, कराची से मजहर अब्बास, इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं शहजाद चौधरी और सलीम साफी साहब। आज का पहला सवाल आप सबके लिए कुछ इस तरह से है। शरीफ खानदान के रिश्तेदार की लाहौर में शिकस्त, क्या पंजाब में मौरूसी सियासत दम तोड़ रही है? हाँ या नहीं में आप जवाब देंगे। 1 मिनट का टाइमर होगा, लेकिन इस पर जाने से पहले मैं आपके साथ एक ट्वीट भी शेयर करना चाहूंगी जो वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की साहिबजादी मरियम नवाज ट्वीट कर रही हैं और मोहसिन लतीफ की जो सीट गई नून लीग के हाथ से सूबाई असेंबली की, उसके बाद वो कहती हैं हमने सूबाई नशिस्त हारी क्योंकि उम्मीदवार डिलीवर करने में नाकाम रहा। वजीर आजम को यह वाज़ेह करना होगा कि डिलीवर करें या फिर घर जाएं, अवाम पहले आते हैं। सवाल की जानिब दोबारा आएंगे, क्या पंजाब में मौरूसी सियासत दम तोड़ रही है? इम्तियाज आलम साहब 1 मिनट का टाइमर, हाँ या नहीं? अभी ये बहुत कबल अज़ वक्त बात है और ये शाहिद लतीफ़ की शिकस्त से इतना बड़ा नतीजा अखज़ करना जो पंजाब का रवायती समाजी माशी ढांचा है, मेरा ख्याल है उससे मुफर होने उससे हम नज़रअंदाज करेंगे। आप देखिए रहीम यार खान में यानी सादिकाबाद में मखदूम अहमद महमूद के बच्चे जो है यूनियन काउंसिल के इलेक्शन में वो बिला मुकाबला कामयाब हो गए हैं। इसी तरह आप देखते हैं पूरी सराइकी बेल्ट में, सिर्फ सराइकी बेल्ट नहीं बल्कि लाहौर के इलेक्शन में हम देखते हैं बिरादरियों का किरदार। इंतखाबात जमहूरियत के लिए एक आज़ाद फ़र्द और आज़ाद माशरे की ज़रूरत है। जब तक हमारे लोग अवाम की बड़ी अक्सरियत बधी रहेगी ज़मीन के साथ, यानी रैयती गुलामी के रिश्तों में या महकूमियत के रिश्तों में, खा वो कबाइल कबीले की शक्ल में हो, खा वो बिरादरी की शक्ल में हो, खा वो जागीरदारी की और बड़ी जिम्मेदारी की शक्ल में हो। इसी तरह आप देखते हैं कि मौरूसियत शहरी हल्कों में भी आ गई है, जैसे शरीफ ख़ानदान में। अब उसमें लेकिन एक और बात है कि इसे हमें फ़र्क करना चाहिए क्रिश्माती शख्सियत के साथ या डायनेस्टीज जैसे हम देखते हैं जनूबी एशिया में, हम ये बांग्लादेश में देखते हैं, श्रीलंका में देखते हैं, इंडिया में देखते हैं, पाकिस्तान में भी नज़र आती है। लेकिन ये जिस तरह के शरीफ ख़ानदान की सियासत में शिरकत है वो उसमें मौरूसियत का फैक्टर की समझ नहीं आती। या बाकी जैसे आप देखते हैं कि ज़मींदारों और जागीरदारों के यहाँ हैं, गिलानी हैं, लगारी हैं, मज़ारी हैं, उन सब की आल औलाद अभी आप लोकल बॉडीज इलेक्शन देख रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ख़ानदानी और जागीरदाराना माहौल की वजह से और ये जो हमारे यहाँ ख़ास तरह के समाजी रिश्ते हैं पुरानी तर्ज के और आज़ाद फ़र्द के वजूद में ना आना, हमारे देहातों में गरीबों की जो सूरत हाल है, बेज़मीन किसानों की जो सूरत हाल है, इवन शहरी गरीबों की जो सूरत हाल होती है, उन लोगों को किसी न किसी से बांध दिया जाता है, किसी असर के तहत उन्हें दबा लिया जाता है। हमारे यहाँ बोर्डेड लेबर तक मौजूद है। तो मैं समझता हूँ कि नहीं, अभी नहीं। सलीम साफी साहब किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, क्या कमेंट करेंगे? देखिए, ये जो इलेक्शन में लोगों ने जिस तरह से राय दी है वो मुख्तलिफ सियासी जमातों के अंदर जो आमिरियत है उसके ख़िलाफ़ उनके गुस्से का और एहतजाज का इजहार तो है, क्योंकि उधर सामने लीडर नहीं होता, उसको पता नहीं चलता कि किसने किसको वोट दे दिया। लेकिन चूँकि सियासी जमातों में मजमूई तौर पर चापलूसी का कल्चर है और अभी तक वहाँ पे कोई ये जुर्रत नहीं कर रहा कि वो नवाज शरीफ की आमिरियत के सामने कोई मुस्लिम लीगी सामने नहीं आ सकता, इमरान खान साहब की आमिरियत के सामने जो उनके सेकंड रैंक के लीडर है वो कुछ नहीं कर सकते और जरदारी साहब की आमिरियत के सामने उनके लोग कुछ नहीं कर सकते। तो एहतजाज तो है, क्योंकि एक तरफ पीटीआई के वर्कर ने इमरान खान साहब के उस शख्सी फ़ैसले के जो उन्होंने दौलत और ज़ाती खुशामद की बुनियाद पे अलीम खान को आगे करके किया, और इसी तरह मुस्लिम लीग नून के वर्कर ने
وہ کلثوم نواز صاحبہ کے رشتہ دار کو ریجیکٹ کر کے مسلم لیگی قیادت کی آمریت کے سامنے کیا. لیکن میں تب کہوں گا کہ موروثی سیاست ختم ہو گئی جب خواجہ سعد رفیق اور ان کے ساتھ جو اور لوگ حمزہ شہباز کے ارد گرد کھڑے ہوتے تھے، جب وہ یہ سوال اٹھا دے کہ بھائی حمزہ شہباز میں کون سی ایسی خصوصیت ہے یا اس میں کون سی ایسی صلاحیت ہے سوائے اس کے کہ وہ اس خاندان کے ہیں کہ آپ نے ان کو ہماری ٹیم کا لیڈر بنا دیا. جب مسلم لیگ کے پی ٹی آئی کے سیکنڈ رینک کے لیڈرز میں یہ جرت پیدا ہو سکے کہ وہ عمران خان صاحب سے یہ کہہ سکے کہ بھائی شاہ محمود قریشی صاحب اور اسد عمر میں اور یہ جو چودھری سرور ہے، ان کے سروں میں کون سے پر لگے ہوئے ہیں سوائے اس کے کہ ان کے پاس یا دولت ہے یا کسی خاص قوت کے وہ نمائندے ہیں کہ ان کو لا کے آپ نے ہمارے سروں پہ بٹھا دیا. یہ زرداری صاحب، ہاں موروثی سیاست دم نہیں توڑ رہی، البتہ ورکرز کے اندر موروثی سیاست کے خلاف ایک غبار جمع ہو رہا ہے جس کا کسی نہ کسی شکل میں اس الیکشن میں انہوں نے اظہار کر دیا. وہ اس بات کو نوٹس بھی کر رہے ہیں. شہزاد چودھری صاحب کس آپشن کے ساتھ جائیں گے؟ دیکھیے میں تو نہیں کے ساتھ ہی جاؤں گا. اس کی وجہ یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ کا سوال ہے نا، یہ بیسڈ ہے 2 سرویز کے اوپر، اور اگر آپ ان سرویز کو دیکھیں، ان کے کمپیریزن کریں، تو جو 9 سے 10% کا ایکسپیکٹڈ ڈیفرنس تھا پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کا، وہ دونوں سرویز میں ریپیٹ ہوا ہے، یعنی اتنا ہی ہے. تو اگر پی ایم ایل این نے اپنی جو سروے ہے اس کے حساب سے ان کی پاپولیرٹی کم ہوئی ہے، تو پی ٹی آئی کی بھی اتنی ہی پاپولیرٹی کم ہوئی ہے. ایک تو یہ ہے. دوسرا، جب الیکشن ہو گیا تو آپ نے دیکھا کہ 51% ووٹ تقریباً پی ایم ایل این کو پڑا اور 48% کے قریب ووٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو پڑا. تو میرا خیال ہے کہ ایک اور حقیقت نے اس کو سپرسیڈ کر دیا جو کہ سروے کی حقیقت تھی. دوسرا، محسن لطیف صاحب کی جو ہارنے والی چیز ہے، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ شاید 2 چیزیں پاسبل ہیں کہ انہوں نے جس طرح پیسہ تھا، اس کا ریئیکشن تھا، ایک رد عمل تھا، ایک طرف اگر پی ایم ایل این کو ووٹ دے دیا تو دوسرا پی ٹی آئی کو دے دیا، اس طرح کر کے الیکٹریٹ نے کچھ برابر حصہ کر دیا اس طریقے سے. لیکن میرے خیال میں جو آپ نے ٹویٹ پڑھی مریم نواز شریف کی، وہ بڑی ٹیلنگ ہے اور وہ بڑی ہمیں اس کے اوپر نوٹ کرنا چاہیے کہ اگر وہ پرفارمنس کی بات کر رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ واقعی پرفارمنس ریلیٹڈ وہ فیلئر ہے. اور اگر اس قسم کی چیز ہے تو پھر موروثی سیاست ابھی ختم نہیں ہوئی. موروثی سیاست پنجاب میں اسی طریقے سے قائم ہے. البتہ لوگ سینسٹیو ہو گئے پرفارمنس کے اوپر، لوگ سینسٹیو ہو گئے اس قسم کے پیسے اور اس کے جو ننگا اظہار ہے اس کے ریئیکشن کے اوپر. اب یہ یقین رکھیے کہ میرا خیال ہے پنجاب کے ساتھ ساتھ باقی پاکستان میں بھی رد عمل عوام میں اب آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو جائے گا، لیکن اتنی جلدی موروثی سیاست ختم ہونے کے چانسز مجھے نظر نہیں آتے. حسن نثار صاحب آپ کی رائے؟ یہ بر صغیر کی 1000 سالہ تاریخ کی جو ٹریڈیشن ہے نا، یہ اتنی جلدی ختم ہونے والی نہیں ہے. محمود غزنوی سے لے کے میاں نواز شریف تک، ادھر یہ جو نہرو، یہ اس پورے خطے کا بددعایا ہوا خطہ ہے. یہ پرانی ٹریڈیشن ہے، لیکن بہرحال میں نیک شگون ہے، اچھا آغاز ہے، لیکن وقت لگے گا. اس انتہائی قدیم نحوست سے، اس نجاست سے نکلنے کے لیے کچھ وقت لگے گا. آپ یہ 1-2 مثالیں اس طرح کی دے کے تو یہ تو آپ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ دم توڑ رہی ہے. یہ دم توڑنے میں ابھی اس کو کچھ وقت لگے گا. لٹریسی ریٹ بڑھے گا، نفرت بڑھے گی. It will take a little while, but it's a good beginning. اور باقی سارے دوست جو کہہ رہے ہیں میں ان سے اتفاق کرتا ہوں. اور بدقسمتی دیکھیں، امتیاز عالم صاحب کے ساتھ بھی اتفاق کرنا پڑ رہا ہے. حسن نثار صاحب، آپ اچھا آغاز کہہ رہے ہیں، تو کیا ہاں کی جانب جائیں گے، نہیں کا آپشن ہی لیں گے؟ نہیں، یہ ہاں نہیں والا کیس ہے نہیں. یہ بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتا. میں نے تو آپ کو پوری اپنی 1000 سال کی ٹریڈیشن ہے، آپ چاہ رہی ہیں کہ یہ اس طرح ختم ہو جائے گی اتنی آسانی سے. دیٹس ناٹ پاسبل. ٹھیک، امتیاز صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ مجبور ہیں ہمارے ساتھ اس تاریخی جائزے کا ساتھ دینے پہ، اور چونکہ تاریخ کے طالب علم بھی ہیں، کہ یہ جو شاہی روایت ہے اور جاگیردارانہ روایتیں ہیں، آپ دیکھیں اس کا شہری حلقوں میں بھی اثر پڑتا ہے. اب شریف خاندان اربن شہری خاندان ہے، ان کے ہاں جاگیرداری وراثت کا نہیں ہے معاملہ، سیلف میڈ لوگ ہیں.
تو یہ بھی جو کلچر جسے اسپائر کرتے ہیں وہ بھی جاگیردارانہ ہے، بادشاہوں والا ہے. ہمارے یہاں کہتے ہیں جی بادشاہ، اب لاہور کا تاج کس کے سر پہ ہوگا؟ سب میڈیا یہ کہہ رہا تھا، یہ جاگیردارانہ بات ہے، یہ جدید جمہوری کلچر کی بات نہیں ہے. اسی طرح یہ کہ جی اگلا بادشاہ کون ہونے جا رہا ہے، نواز شریف ہونے جا رہا ہے یا عمران خان ہونے جا رہا ہے؟ تو یہ فیوڈل کلچر ہے جو جمہوریت سے لگا نہیں کھاتا. اچھا آغاز تو کہہ دیا حسن نثار صاحب نے. 4 نہ آ گئی اس سوال پر. مظہر عباس صاحب کیا ہاں کی جانب جائیں گے؟ نہیں، قطعی طور پہ نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ یہاں موروثی سیاست ختم نہیں، مضبوط ہو رہی ہے. دیکھیے، میں آپ کو ایسی مثالیں بتا سکتا ہوں کہ ایک خاندان میں 6 جماعتوں میں انہوں نے شمولیت اختیار کی ہے، کاروبار بنا لیا ہے. جب سیاست، اور پاکستان میں موروثی سیاست بڑی مختلف انداز میں ہو رہی ہے. پاکستان میں تو اس میں ایک مضبوط کاروبار بنا دیا گیا ہے. اگر آپ ان کے بچوں سے پوچھیں کہ آپ نوکری کہاں کرتے ہیں تو وہ کہے گا یہاں سیاست کرتا ہوں، میرا بزنس ہے. وہ آپ کو ہارڈلی کوئی ملے گا جو کہے گا کہ نہیں میں یہاں کاروبار کرتا ہوں اور پولیٹکس جو ہے میں پارٹ ٹائم کرتا ہوں. تو پاکستان میں تو اس کو ایک بزنس بنا لیا گیا ہے، ایک کاروبار بنا لیا گیا، اور جب کاروبار مضبوط ہو جائے تو پھر وہ اپنے بچوں کو اس میں لاتے ہیں. وہ صرف اس صورت میں ختم ہوگی جب آپ کے یہاں سخت اکاؤنٹیبلٹی کا ہوگا. کچھ کے بچے جیلوں میں جائیں گے، اس کے بعد باقی لوگ خوفزدہ ہو کے سیاست سے دور ہوں گے، تو شاید صاف ستھری سیاست ہو. لیکن اس کو تھوڑا مختلف انداز میں دیکھیے. بے نظیر بھٹو نے موروثی سیاست نہیں کی. بے نظیر بھٹو کبھی بھی خود نہیں بننا چاہتی تھی، نہ ذوالفقار علی بھٹو بنانا چاہتے تھے. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جو بابا سوشلزم شیخ رشید تھے، بھٹو صاحب نے ان کو ایکٹنگ چیئرمین بنانے کے لیے کہا تھا. انہوں نے خود یہ کہا کہ اس وقت جذباتی لگاؤ آپ سے ہے، آپ جیل میں ہیں، لہذا بہتر ہے کہ بیگم نصرت بھٹو اس کو لیڈ کریں. لیکن پھر بعد میں بے نظیر آئیں. بے نظیر نے اپنے میرٹ میں اسٹیبلش کیا اپنے آپ کو ایز اے پولیٹیکل ورکر، جیل گئیں، ایگزائل گئیں. تو ہمیں موروثی سیاست کو تھوڑا مختلف انداز میں دیکھنا پڑے گا. سب کانٹیننٹ میں، اور جس طرح امتیاز عالم صاحب نے بھی، امریکہ میں بھی بچے آتے ہیں، ان کے بچے سیاست میں آتے ہیں، لیکن ایک پروسیس سے گزر کے آتے ہیں. ہمارے یہاں تو کاروبار بن جاتا ہے. اب بلاول بھٹو زرداری کہیں سے اس میرٹ پہ پورا نہیں اترتے، حمزہ شہباد کہیں اس میرٹ پہ پورا نہیں اترتے کہ وہ ایک دم آ کے. اب مریم نواز نے ٹویٹ تو کیا، لیکن مریم نواز نے خود پالیٹکس کس طرح جوائن کی، وہ کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون میں، ان کا کیا رول ہے. تو یہ جو ہمیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور دوسرے بھی کہ اگر ٹویٹ تو کر دیا گیا تو کیا اندازہ نہیں تھا اس کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ دیتے ہوئے کہ اس نے ڈیلیور کیا ہے کہ نہیں؟ یہ بات تو نون لیگ کے پہلے سوچنے کی تھی. سکور کارڈ آپ کے سامنے ہے. 5 تجزیہ کار متفق ہیں کہ نہیں، جمہوری سیاست دم نہیں توڑ رہی. لیکن ایک اچھی بات بھی جو حسن نثار صاحب کرتے ہیں کہ آغاز ہوا ہے، ایک اچھا قدم کہا جا سکتا ہے. آگے بڑھیں گے رپورٹ کارڈ میں دوسرے معاملے. 12 اکتوبر اس سال پھر گزر گئی ایک نئی روایت کے ساتھ، ایک نئے آغاز کے ساتھ. لیکن مٹھائی بانٹنے کی پرانی روایت اس بار بھی برقرار رہی. 1999 کو 15 سال گزر چکے ہیں. 8 سال اس موجودہ جمہوریت کے تسلسل کو بھی ہو گئے. لیکن کیا یہ جمہوریت پوری بھرپور توانائی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے؟ مضبوطی سے یہ 8 سال گزارے ہیں یا پھر سرسراتی ہوائیں پتہ دیتی رہیں اور لوگ شکوک و شبہات میں مبتلا ہوتے رہے کہ کہیں مارشل لاء تو نہیں آ رہا؟ میڈیا میں ضرور یہ سوالات پوچھے جاتے رہے کہیں مارشل لاء واپس تو نہیں آ جائے گا. تقریباً 150 سال پہلے ابراہم لنکن نے آئیڈیل جمہوریت سے متعلق کہا، گورنمنٹ آف دا پیپل، گورنمنٹ بائی دا پیپل، گورنمنٹ فار دا پیپل. پاکستان میں جمہوریت ڈیلیور کیوں نہیں کر پا رہی، یا ابھی اسے مزید وقت چاہیے ہوگا؟ کچھ اسی طرح کے معاملے پر اس وقت بات کریں گے. جمہوریت سے متعلق تجزیہ کاروں سے جاننا چاہیں گے. سوال یہ ہے، کیا پاکستان میں جمہوریت کے معیار پر پورا اترتی ہے؟ ہاں یا نہیں میں تجزیہ کار جواب دیں گے. سب سے پہلے جاننا چاہیں گے امتیاز عالم صاحب آپ سے. ایک ڈیولپنگ ارتقاء پذیر نظام ہے امریکہ میں بھی اور یورپ میں بھی. 700-800 سال لگے بنیادی حقوق کا تصور آنے میں، کلیسا یعنی ملا اور ریاست کا، مذہب اور ریاست کو علیحدہ کرنے میں، آزاد فرد کے وجود میں آنے میں، قانون کی حکمرانی کے وجود میں آنے میں، اور پھر شفافیت کے اور رائے دہندگان ایک آدمی ایک ووٹ کے اصول کو مانوائے جانے میں. اب دوسری جنگ عظیم سے پہلے اور پہلی جنگ عظیم سے پہلے عورتوں کو ووٹ کا حق ہی نہیں تھا، وہ بعد میں ملا. تو میں کہہ رہا ہوں اس کے بڑے پیمانوں پہ دیکھنا چاہیے. ایک تو دیکھنا چاہیے بنیادی حقوق کے پیمانے پہ کتنے یہاں پہ انسانی حقوق اور آزادیاں ہیں، جس میں آزادی اظہار بھی ہے.
وفاقیت صوبوں اور مرکز کے تعلقات میں کتنی جمہوریت ہے، پھر سول ملٹری تعلقات میں کیا توازن ہے، کیا ملٹری جو ہے وہ منتخب وزیر اعظم کے تابع رہتی ہے یا اسے ڈکٹیٹ کرتی ہے، یا پھر یہ کہ قانون کی حکمرانی کتنی ہے، شفافیت کتنی ہے، اکاؤنٹیبلٹی کتنی ہے الیکٹریٹ کے سامنے بھی اور قانونی اداروں کے سامنے بھی، پھر یہ کہ جمہوری روایات کنونشنز کیسی ہیں۔ اب اس پچھلے الیکشن میں دیکھ لیں، جمہوری روایات کا نہ ہونا ابھی تک نظر آ رہا ہے کہ لوگ نتائج کو قبول نہیں کرتے۔ پھر عورتوں کی کتنی حقوق ہیں، اقلیتوں کی کتنی برابری کی حقوق ہیں، اس پر پرکھا جائے گا۔ عوام کی حاکمیت، یعنی کیا واقعی عوام سوورن ہے؟ دنیا بھر میں ایک حق یہ بھی ہے، معاملہ تو بہت کھل گیا جی جی بھی ہے کہ رائٹ ٹو ریکال، کہ آپ اپنے منتخب نمائندوں کو واپس بلا سکتے ہیں، جیسے سوئٹزرلینڈ میں ہوتا ہے۔ پھر خواندگی کتنی ہے اور انتخابی عمل کتنا شفاف ہے۔ اب آپ دیکھیں جس طرح یہ انتخابی عمل ہوا، جمہوری حق 1 منٹ کا تھا، بہت اوپر چلے گئے ڈکٹیٹرشپ کی طرح، جواب دیجئے۔ میں کہوں گا کہ 50% جمہوریت ہے اور 70% ابھی جمہوریت نہیں آئی ہے۔ نہیں میں لکھوں میں تو پسند سے کہوں گا، مجھے میں آپ کے شکنجے کا تابع نہیں ہوں۔ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جی اگر آپ more than 50% کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کا جھکاؤ نہیں کی طرف ہے، 70% ابھی آ گئی نہیں ہے، تو میں اس کو ایسے لکھوں پھر۔ امتیاز عالم صاحب ہاں اور نہیں کے آپشن میں نہیں جانا چاہ رہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں 30% جمہوریت ہے، 70% نہیں۔ حسن نثار صاحب آپ کی رائے؟ دیکھیں یہ تو سرے سے جمہوریت ہے ہی نہیں، اور میں اب سے نہیں، میں روز اول سے کہہ رہا ہوں یہ مکمل جعلی اور جہنمی جمہوریت ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے مغل اعظم کا روپ دھارے پرتھوی راج اور لوگ اس کو باقاعدہ مغل اعظم سمجھنا شروع کر دیں۔ یہ جو بات ہو رہی تھی کہ یہ جو بھی بنے گی اور چلے گی، باقی جمہوری ملکوں کی یہ تاریخ ہے، او بھائی وہاں کچھ چیز ایجاد ہوتی ہے، 15 دن کے بعد یہاں لینڈ ہو جاتی ہے۔ آپ نے جمہوریت سیکھنے کے لیے وہی ڈرل کرنی ہے، اتنا ہی عرصہ ذلیل ہونا ہے، اتنا ہی عرصہ آپ نے خار ہونا ہے، روندے جانا ہے۔ آج 2 تحفے دیے خود سوزیوں کے بھوک ننگ کی وجہ سے۔ جمہوریت نکلا ہے جمہور سے، جمہور کا مطلب ہے عوام، ویری سمپل۔ یہ عوام دشمن ایک ایسا سسٹم ہے، یہ زہر کی وہ بوتل ہے جس کے اوپر آب زمزم کا لیبل پاکستانیوں نے لگایا ہوا ہے۔ چند مخصوص خاندانوں کی منوپلی، نیچے زمین اپنی نہیں، سر پہ چھت اپنی نہیں، علاقے کے چکڑ چودھری کے سامنے ہلتے نہیں، نان کتوں کی طرح آگے ڈال دیے جاتے ہیں۔ ووٹ یہ لیتے نہیں، یہ چھینتے ہیں۔ یہ دس از کرمنل۔ اس ناپاک چیز کو، جمہوریت کا اس کے لیے لفظ استعمال کرنا جس نے اتنے اشروں سے سوائے بھوک ننگ، جہالت، غربت، ذلت، بے عزتی کے علاوہ کچھ نہیں دیا، وہی عزت تو دے دیتے عوام کو۔ پورے کا پورا خاندان سینڈلز اور جوتوں سمیت اسمبلیوں میں پہنچ جاتا ہے۔ کچھ شرم آنی چاہیے، اس کو جمہوریت کہتے ہیں۔ جمہور سے نکلا ہے یہ لفظ، ابھی آپ نے کوٹ کیا ہے جس کو، یہ آف دا پیپل، یہ بائے بائے خریدنا لوگوں کو، ٹوٹل فراڈ ہے یہ۔ اور یہ ہمارا دانشور بھی اس دلدل میں دھسا ہوا ہے کہ یہ چلتا رہے گا، ٹھیک ہو جائے گی۔ خنزیر کا قیمہ گوشت ڈالو گے مشین میں، 1 کھرب بار بھی ڈالو گے، خنزیر کے گوشت کا آگے سے قیمہ بھی خنزیر کا ہی نکلے گا۔ اس کو بہت بڑے ریفارم کی ضرورت ہے۔ یہ بہت بڑا ڈھکوسلا، بہت بڑا فراڈ ہے یہ، جس کو آپ جمہوریت کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک، حسن نثار صاحب نہیں میں جواب دے رہے ہیں، بڑا کھل کر اس پہ بات کی ہے۔ صافی صاحب آپ کچھ مسکرا بھی رہے تھے، آپ اتفاق کرتے ہیں حسن نثار صاحب سے؟ میں اس بات سے تو بالکل حسن نثار صاحب کی اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جمہوریت کے نام پہ ایک ڈرامہ چل رہا ہے، لیکن وہ دوسری طرف المیہ یہ ہے کہ ایوب خان صاحب وغیرہ نے اس وقت جن سیاستدانوں کا قیمہ کیا ماشاء اللہ کے اس میں، تو اس میں کسی پہ بھی کرپشن کا الزام نہیں تھا، نہ دولتانہ پہ تھا، نہ ایوب خان پہ تھا، نہ کسی اور پہ تھا۔ اس سے بھٹو وغیرہ نکلے، اچھا بھٹو سے بھی ہزار اختلاف کیا جا سکتا ہے لیکن کرپشن نہیں تھی۔ وہ ضیاء الحق صاحب نے قیمہ کیا سب سیاستدانوں کا،
تو اس سے یہ کرپٹ لاٹ نکلی، اور یہ ہر کوئی جانتا ہے کہ سب سے زیادہ کرپشن جو ہے وہ ضیاء الحق صاحب کے دور میں عام ہوئی، اور سیاست میں جس طریقے سے انہوں نے کرپشن کو دخیل کیا پورے سسٹمیٹک طریقے سے، پھر مشرف صاحب نے قیمہ کیا ان لوگوں کا، اب ان کی آمیریت سے اس سے بھی زیادہ کرپٹ نکلے۔ وہ ہر کوئی جانتا ہے اس وقت جو ہم بھگت رہے ہیں، تو یہ زیادہ تر یعنی وہ احتساب کر رہے تھے تو انہوں نے چودھری شجاعت اور فلاں اس طرح وہ کر دیا۔ یہ تو اپنی جگہ پہ ایک دوسری بیانک حقیقت ہے۔ البتہ میں یہ مانتا ہوں کہ دیکھیں، جمہوریت، آپ کے سوال کا جواب تو میرا نہیں میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، جو میرا ایک طالب علمانہ قسم کا تجزیہ ہے، وہ یہ کہ میرے خیال میں جو ارتقاء کی ہم بات کر رہے ہیں نا، وہ تھوڑی بہت ہوئی جمالی صاحب اور شوکت عزیز کے دور میں، کیونکہ اس دور میں میڈیا کو آزادی ملی، نہ صرف یہ کہ وہ بے لگام آزاد ہو گئی، اس میں عدلیہ کو آزادی ملی۔ پھر جب زرداری صاحب کا دور آیا تو ہماری جمہوریت جو تھی وہ پنڈی یا جی ایچ کیو کے سامنے وہ رکو میں گر گئی، اور جب سے نواز شریف صاحب آئے ہوئے ہیں تو ہماری جمہوریت جو نام نہاد جمہوریت ہے وہ پنڈی کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ اس وقت نہ میڈیا کو آزادی ہے، 80 والے پہ ہم واپس چلے گئے ہیں، نہ جوڈیشری کو آزادی ہے، اور نہ سیاستدانوں کو اس طرح کی آزادی ہے۔ سیاستدانوں کو صرف کرپشن کی آزادی ہے، باقی وہ جو نیشنل سیکیورٹی کے مسائل ہے، فورن پالیسی کے، نہ سیاستدانوں کو اس کی فکر ہے، نہ وہ اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں۔ تو مصیبت یہ ہے کہ ارتقاء کا عمل رک گیا ہے اور ریورس پہ ہم چلے گئے ہیں پچھلے چند سالوں میں۔ اس لیے میں زیادہ کوئی پر امید نہیں ہوں، مجھے تو یہ خطرہ لگتا ہے کہ کہیں ہم مکمل آمیریت کی طرف دوبارہ واپس نہ چلے جائیں۔ شہزاد چودھری صاحب، آج تجزیہ کار مسکرا رہے ہیں ایک دوسرے کی بات پر، آپ کے بھی چہرے پر مسکراہٹ، اب آپ کس سے اگری کریں گے، صافی صاحب سے، امتیاز صاحب سے، یا حسن نثار صاحب سے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا خیال میں ہم سب کا جواب ایک ہی ہوگا، تقریباً میرا خیال ہے، ادر دین امتیاز صاحب، لیکن اس کی وجوہات مختلف ہو سکتی ہیں۔ دیکھیے، جمہوریت کے 2-3 ایسپیکٹس ہیں نا، پہلو ہیں۔ ایک تو ہے سٹرکچرز، پاکستان میں جمہوری سٹرکچرز ایگزسٹ کرتے ہیں، لیکن جمہوری سپرٹ جو اس کا دوسرا بڑا حصہ ہے، اس کے اندر بہت بڑا فقدان ہے، بلکہ وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ یعنی جب جمہوریت آئی تو جمہوریت تو ایک معاہدہ ہے لوگوں کے بیچ میں اور ان کے لیڈروں کے درمیان میں، کہ ہم آپ کو ایوانوں میں بھیجیں گے تاکہ آپ ہماری خدمت کر سکیں۔ جب آپ کہتے ہیں آف دا پیپل، بائی دا پیپل اور فار دا پیپل، تو آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ آئین تو چلیں آف دا پیپل ہو گیا اور جمہوریت الیکٹ کر کے بائی دا پیپل بھیج دی، لیکن جو فار دا پیپل والا کام تھا وہ بدقسمتی سے ہمارے لیڈران نے نہیں کیا۔ اس وجہ سے جمہوریت کمزور نظر آتی ہے۔ ایک بڑی مزیدار اسٹڈیز اب اس وقت جاری ہیں ویسٹ کے اندر، اور ہارورڈ کے اندر اسٹڈی ابھی ریسنٹلی ایک آئی اخبار کے اندر، اس کے اندر نیو یارک ٹائمز کے اندر، جس کے اندر ایک بہت بڑا خدشہ ظاہر کیا گیا کہ جمہوریت اپنی جگہ کھو رہی ہے۔ جو کیپٹلزم اور مارکیٹ اکانومی اپنی جگہ کھو رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہی جمہوریت اپنی جگہ کھو رہی ہے۔ اچھا، تو اس کے لیے اب آپ اس کے 2 ریئیکشن دیکھتے ہیں۔ جب جرمی کاربن انگلینڈ کے اندر لیبر پارٹی کا نیا لیڈر بن کے ابھرتا ہے، تو ایک ریئیکشن کے طور پہ اس قسم کی لیبر پارٹی جو کہ سینٹرسٹ ہو گئی تھی، اس کا ایک بہت لیفٹ ایکسٹریم شکل سامنے نظر آتی ہے۔ جب آپ کو امریکہ کے الیکشنز کے اندر برنی سینڈرز ابھرتا ہوا نظر آتا ہے ہلری کلنٹن کے سامنے ڈیموکریٹک پارٹی میں، تو اس کا بھی ایک اشارہ یہ ہے کہ لوگ لیفٹ کی طرف موو کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس قسم کی جمہوریت جو آپ ہمیں دے رہے تھے، ایون امریکہ اور انگلینڈ میں وہ ریٹرن ان کو نہیں مل رہا۔ تو یہ ایک بڑی پرانی بحث ہے آج کل کی دنیا میں، اور یہ پچھلے ہفتے 10 دن کی بات کر رہا ہوں، یہ بحث کھل کے اس وقت ہو رہی ہے دنیا کے اندر۔ نہیں، میں آپ کو یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ سے عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھیے، ہمیں جمہوریت کو پاکستان کے تجربے سے اگر ہم ہٹ بھی جائیں، ہمارا تجربہ بہت اچھا نہیں ہے، لیکن اس سے اگر ہم ہٹ بھی جائیں تو دنیا کے اندر جمہوریت کے اوپر اس وقت سوالات کھڑے ہو رہے ہیں، جمہوری سٹرکچرز کے اوپر، جمہوری سوچ اور جمہوری فہم اور جمہوری سپرٹ کے اوپر۔ تو ہمیں پاکستان کے اندر کم از کم اس کو بہتر انداز سے لے کے چلنا چاہیے، کیونکہ ہم تو بڑی ٹینٹیٹو حالت کے اندر ہیں، اس وقت ٹینوس حالت ہے۔ جی بالکل، میں نہیں کی آپ سے بات کر رہا ہوں۔ جی مظہر عباس صاحب، شہزاد صاحب نے کہا عدد دن امتیاز صاحب، سب کا جواب کچھ ایسا ہی ہوگا، آپ کا جواب کس طرف ہوگا؟ میرا جواب ہاں میں ہے۔ دیکھیے، جن سیاسی کارکنوں نے اور جن لوگوں نے شاہی قلعے کاٹے ہیں، جو لوگ پھانسیاں چھڑے ہیں، جن لوگوں نے کوڑے کھائے ہیں، آپ ان سے پوچھیں تو وہ اس وقت صورتحال کو بہت بہتری کی طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اور اس میں سب سے بہتر بات یہ ہے کہ آج ہم 5 لوگ بیٹھ کے کھل کر جمہوریت کو گالی دے رہے ہیں، کھل کر برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ کیا اسی قسم کی چیز آپ کسی اور نظام میں کر سکتے ہیں؟
کیا کسی اور نظام میں اس طرح کھل کر اس نظام کو کنڈیم کیا جا سکتا ہے؟ کیا کسی اور نظام میں، اور جس نظام کی حسن نثار صاحب یا دوسرے بات کر رہے ہیں وہ بھی ادھر ہی سے آئے گا، وہ کہیں اور سے نہیں آئے گا. اگر کہیں اور سے آئے گا تو وہ پھر آمریت ہی ہوگی جو مسلط کی جائے گی. تو جو بھی بہتری آئے گی، اگر آپ ایوب خان کا پیریڈ دیکھ لیں، ضیاء الحق کا پیریڈ دیکھ لیں، اور خود عمران خان کو دیکھ لیں، عمران خان کس کی پیداوار ہے، عمران خان کس طریقے سے پروان چڑھے ہیں، اور آج عمران خان پاکستان کا مقبول ترین رہنما کس وجہ سے ہے؟ اسی جمہوری نظام کی وجہ سے ہے. 1970 میں ذوالفقار علی بھٹو نے اسٹیٹس کو چیلنج کیا تھا، وہ اس وقت کا پاپولر لیڈر تھا. آج عمران خان، چاہے اس سے بہت اختلاف آپ کر سکتے ہیں اور رائٹ ہے، اگین عمران خان جب اسٹیٹس کو کے خلاف بات کرتا ہے تو لوگ اس کو سنتے ہیں. تو اگر کوئی تبدیلی لائے گا عمران خان تو اسی جمہوری کلچر اور اسی جمہوری پروسیس سے لائے گا. تو میرا خیال ہے جمہوریت بہتر ہوئی ہے جو ہم 1970 اور 1977 میں دیکھیں. آج کی صورتحال مجھے بہتر نظر آ رہی ہے. یہاں کچھ لوگ جمہوریت کے اوپر کلہاڑے لے کے پڑے ہوئے ہیں. کیا وہ یہاں پہ بادشاہت چاہتے ہیں؟ کیا خلافت چاہتے ہیں؟ کیا فوجی حکومت چاہتے ہیں؟ ہم جو جمہوریت پہ تنقید کر رہے ہیں کہ کم جمہوریت کا حل بھی زیادہ جمہوریت ہے. میں اپنے پچھلی پوزیشن کو ریوائز کرتا ہوں کہ لوگوں کو بہت شوق ہے جمہوریت پہ حملہ آور ہونے کا، اور وہ یہ تمیز بھی نہیں کرتے کہ معاشی حقوق اور معاشی نظام ایک بات ہے اور سیاسی نظام اور سیاسی پولیٹیکل سسٹم ایک اور بات ہے. ایک سماجی جمہوریت بھی ہوتی ہے. میں بنیادی طور پر سماجی جمہوریت کا قائل ہوں کہ لوگوں کو معاشی حقوق بھی ہوں. تو لہذا میں کہوں گا کہ جو تھرڈ ورلڈ کا جو معیار ہے جمہوریت کا، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 500 سال لگائیں، یہ اسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے. ہم نے ٹھیک کیا ہے، اور یہاں پہ آمریت کا تجربہ اور فوجی حکومتوں کا تجربہ اچھا نہیں رہا، نہ ہی کہیں اور اچھا رہا ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہاں یہ ہمارے یہاں جمہوریت تھرڈ ورلڈ کی. اس وقت آپ کے سامنے ہے شہزاد صاحب نے ادر دین امتیاز صاحب بات کی تھی، لیکن ادر دین مظہر صاحب ہو گئے، اور مظہر صاحب کے جواب کے بعد امتیاز صاحب بھی مکمل طور پر ہاں کے ساتھ سامنے آئے ہیں. سکور بورڈ آپ دیکھ سکتے ہیں، 3 نا میں جواب ہیں. مظہر صاحب اور امتیاز عالم ہاں میں جواب دے رہے ہیں. بریک لینے جا رہے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے. عائشہ آپ کی جمہوریت اگر اجازت دے تو میں جی صافی صاحب کہیے. عائشہ ہم بات کرنا ایک تو یہ ہے نا کہ اس جمہوریت پہ تنقید قطعاً آمیریت کی حمایت نہیں ہے. میں نے اگر وہاں تنقید کی تو اس سے پہلے آمیریت کے بیانک نتائج بھی وہ عرض کر دیے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو تنقید کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم مکمل جمہوریت چاہتے ہیں. اب سب ہم جانتے ہیں کہ اگر عمران خان تنقید کرتا ہے، نواز شریف کرتا ہے، میں کرتا ہوں، مظہر صاحب کرتے ہیں، تو ہم صرف سیاستدانوں اور سویلین میں ادھر ادھر جاتے ہیں. ہم سب کو پتا ہے کہ کہاں کہاں پہ ہماری زبانیں گونگ ہو جاتی ہیں. اور وہ نواز شریف صاحب کی غلطیوں نے، انہوں نے جس طرح شخصی آمیریت قائم کر دی، اس کی وجہ سے ہم سب کی وہ زبابندی ہو گئی. ہم یہ جو تنقید کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ نکلے باہر، فیصلوں کو اپنے خاندان سے اور حکومت کو نکال دے، تاکہ یہ جو جن ایریاز میں ہمارے لیے نو گو ایریاز بن گئی ہیں اور ہم جو غلط بیانی کر کے آمیریت کو جمہوریت کہہ رہے ہیں. شہزاد صاحب کو دیجئے، مجھے بریک پہ جانا ہے، بہت کوئکلی میں ان کی بات بھی سن لوں. شہزاد صاحب بہت مختصر کہیے گا پلیز. امتیاز عالم میرا خیال ہے امتیاز عالم صاحب نے کچھ زیادتی تھوڑی سی کر دی ہم لوگوں کے ساتھ. دیکھیے جب ہم جمہوریت کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم جمہوریت کے دائی ہیں، اس لیے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. ہم اچھی جمہوریت کی کوشش کرتے ہیں. امتیاز عالم صاحب کے لیے 20ویں صدی کے اوائل میں جب مارکسزم اور کمیونزم اسٹیبلش ہوا بڑی زور شور کے ساتھ، تو اس وقت جو سب سے بڑی اسٹڈی کی گئی ویسٹ کے اندر وہ یہ تھی کہ کیا جمہوریت اس قابل ہے، اور اگر اس قابل ہونا ہے تو اس کو اپنے عوام کو کچھ نہ کچھ ریٹرن کرنا پڑے گا. اس وقت کی جمہوریت بھی صرف اشرافیہ کی حد تک محدود ہو کے رہ گئی تھی. یہ اس وقت کی اسٹڈی ہے 20ویں صدی کے اوائل کی، جب مارکسزم اور لیننزم اسٹیبلش ہو رہا تھا. میرا اپنا خیال ہے کہ ہمیں تھوڑا سا ذرا بسی اس کو اسٹڈی کرنا چاہیے، اور یہ ایکسکلوسیو چیز نہیں ہے. جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو جو فار دا پیپل ہے وہ کب آئے گا اس کام کے اندر، اور اس کو آنا چاہیے تاکہ ہماری جمہوریت اور مضبوط ہو اور اپنا وہ کام کر سکے جس کے لیے ان کو بھیجا جاتا ہے. ٹھیک شہزاد صاحب. امتیاز صاحب پلیز 1 منٹ آپ کی بات پہ. ٹھیک ہے حسن نثار صاحب، اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں بریک سے واپس آ کے آپ سے شروع کر لوں. نہیں میں نہیں دیتا آپ کو اجازت. نو دس از ناٹ فیئر. اچھا جی آپ سب نے دوبارہ کامنٹ کیا ہے تو میرا بالکل سنیں. پہلی بات یہ ہے جو پہاڑوں سے بلند اور سمندروں سے گہری ہے، چینی ماڈل کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور ایوب خان سے لے کے پرویز مشرف تک کا قصور یہ ہے
کہ انہوں نے کیما نہیں کیا, ان سیاسی سانپوں کو زخمی کر کے چھوڑ دیا. پہلے فیز میں پاکستان جیسے ملک کو, میں دائی نہیں ہوں جمہوریت کا, for another 10, 15, 20 years جینوئن آمریت, ورنہ تو ریڈی باندھ سے لے کے اوپر تک یہ الٹے لٹک جائیں تو کسی کو سیدھا نہیں کر سکتے. آپ آگے چلیں. بہت بہت شکریہ حسن نثار صاحب نے اپنا کامنٹ دیا. اب بریک لینے جا رہے ہیں. جمہوریت تھا تو جمہوریت پر سوال پر 1 منٹ سے میں بہت آگے جانا پڑا. بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو اگلے سوال پر بات ہوگی. رپورٹ کارڈ میں ایک بار پھر خوش آمدید. متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین کو گلگت بلتستان کی عدالت نے متنازع تقریر پر 81 برس قید, 24 لاکھ جرمانہ اور جائیداد ضبطی کی سزا سنا دی. پنجاب, سندھ سمیت مختلف جگہوں پر 120 سے زائد مقدمات درج ہوئے. لاہور ہائی کورٹ نے 31 اگست کو فیصلہ دیا کہ کوئی بھی براہ راست تقریر نشر نہیں کی جائے گی. اس سے پہلے 12 اگست کو ایم کیو ایم نے کراچی آپریشن پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے سینٹ, قومی اسمبلی اور سندھ اسمبلی سے استعفے دے دیے. لیکن 9 اکتوبر کو حکومت کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا ہے کہ بات چیت کے ذریعے معاملات حل کیے جائیں گے اور وہ استعفے واپس لے لیں گے. رپورٹ کارڈ کا آخری سوال پینل سے کچھ اس طرح سے ہے. الطاف حسین کو عمر قید کی سزا, کیا ایم کیو ایم کی بقا اب الطاف حسین کے بغیر ہی ہے؟ ہاں یا نہیں میں جواب دیں گے. 30 سیکنڈ کا ٹائمر ہوگا. امتیاز عالم صاحب. اس بات تو یہ کہ گلگت بلتستان کی عدالت کو اختیار ہی نہیں ہے کہ پاکستان کے جو مسلمہ علاقے ہیں پاکستانی آئین کے حساب سے اس کے کسی شہری کے بارے میں وہ اس طرح کا آرڈر پاس کرے. پہلے تو کیس رجسٹر کرنا ہی وہاں غلط ہے, اور پھر یہ کہ سزا دینا, ساتھ آئی جی کو آپ نے حکم دے دیا ہے کہ جائیداد ضبط کر لیں اور گرفتار کر کے پیش کر دیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک غیر ضروری جو ہے اقدام اٹھایا گیا ہے گلگت بلتستان کی اس طرف سے, عدالت کی طرف سے, اور اس میں خاص طور 124A کے تحت سزا دی گئی ہے جو پاکستانی آئین کے تحت آتی ہے. وہ اس کا ذکر, اس کی اپلیکیشن وہاں نہیں ہوتی گلگت بلتستان میں. گلگت بلتستان ہمارے انظام کے تحت ہے. ابھی تک ہم نے اسے آئینی طور پر اپنا حصہ نہیں بنایا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے آئینی نظام کے ساتھ اس طرح کا مذاق نہیں کرنا چاہیے. آپ نا کے ساتھ جا رہے ہیں. مجھے معلوم نہیں کہ الطاف یہ نہیں رہ سکے, اس کا بھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا. کوئی آپشن نہیں لینا. سلیم صافی. ایک بات تو یہ کہ ایم کیو ایم کا ان کے بغیر بقا ہے یا ان کے ساتھ بقا ہے, یہ فیصلہ ایم کیو ایم کے وابستگان نے کرنا ہے. مجھے یا کسی اور کو یہ کرنے کا اختیار نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ میں امتیاز صاحب کی رائے سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. جو گلگت بلتستان کی عدالت ہے اس کے اختیار سماعت سے متعلق ابھی تو وہ خود سپریم کورٹ میں اس کا اختیار سماعت کا معاملہ وہ زیر سماعت ہے. دوسرا میں کہتا ہوں کہ جس طریقے سے یہ گلگت بلتستان کی عدالت جو ہے وہ ایک طرف تو خود اس وقت وہاں پہ جو گورنر ہے میرے نزدیک وہ غیر آئینی طور پر ہیں کیونکہ وہ گلگت بلتستان کا رہائشی نہیں ہے. پھر گلگت بلتستان کے اپنے آئینی حیثیت کے بہت سارے بنیادی سوالات ہیں. اب گلگت بلتستان کی عدالت اس پہ فوکس کرنے کی بجائے پاکستان کے باقی جگہوں سے متعلق مقدمات کے بارے میں بڑی تیز واقع ہوئی ہے. تو میرے خیال میں یہ اپنے کریڈیبلٹی سے متعلق سوالات اٹھائے گی اگر گلگت بلتستان کی عدالت کا یہی رویہ رہا. اس لیے چونکہ ان کا فیصلہ بھی متنازعہ ہے اور دوسری طرف الطاف حسین کے مستقبل کا فیصلہ کہ وہ رہے یا نہ رہے وہ ایم کیو ایم کے لوگوں نے کرنا ہے. تو میں تو اس حوالے سے کوئی رائے دینا نہیں چاہوں گا. کے ساتھ آپ بھی نہیں جانا چاہ رہے؟ نہیں دینا چاہتے. شہزاد جی بالکل. دیکھیے گلگت بلتستان جب 81 سال کی قید کا اعلان کرتا ہے تو میرے خیال میں وہ الطاف حسین کے معاملے کو ایک مذاق کے طریقے پہ ڈیل کرتا ہے کیونکہ جو امپورٹنس ہے الطاف حسین کی وہ ایم کیو ایم کی حد تک ہے, پاکستان کی حد تک بھی ہے. اس کے کچھ ان کی طرف سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں, ان غلطیوں کا جو اعادہ ہے وہ ان کے سامنے پیش کیا گیا ہے, ان کو بتایا گیا ہے کہ وہ ان چیزوں سے پرہیز کریں. پھر پاکستان کے قوانین ان کو قید کرتے ہیں کہ اس قسم کی حرکات سے سکنات سے بچ سکتے ہیں. اور ایم کیو ایم کا جہاں تک تعلق ہے, ایم کیو ایم تو پاکستان کی ایک بونا فائیڈ پولیٹیکل پارٹی ہے. اس لیے ایم کیو ایم کے اوپر کیا الطاف حسین کے ساتھ مسلمہ اس کا ایگزسٹنس ہے یہ تو ایم کیو ایم کو خود فیصلہ کرنا ہوگا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ مینٹل بیریئر
جو کہ MQM کے اندر قائم ہو چکا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ایک ظاہری مینٹل بیریئر ہے، یہ اس قسم کی ایک شخصیت پرستی ہے جس کو کہ غالباً جب یہ ریالٹی آئے گی کہ لندن کے اندر کسی مقدمے کا فیصلہ ہو جائے گا اور پھر وہاں پہ سزا جو ہے وہ افیکٹو ہوگی، تو پھر آٹومیٹکلی پھر یہ اس سے آگے اس مینٹل بیریئر سے گزر جائیں گے۔ اس وقت یہ ایک تماش بینی ہے جو چل رہی ہے پاکستان کے اندر، خاص طور پہ MQM کے کانٹیکسٹ میں۔ نہیں، میرا نہیں خیال، میں کوئی آپشن اس لیے نہیں لوں گا کیونکہ یہ MQM کا مسئلہ ہے، MQM کا معاملہ ہے، اور MQM کو اس کو حل کرنا ہے۔ ان کے اپنے مینٹل بیریئرز ہیں، ان کے اپنے مسائل ہیں، ان کو حل کریں۔ MQM ایک بڑی پارٹی ہے، اس پارٹی کو ایک شخص سے بڑے ہو کے اپنے بارے میں سوچنا ہے، اور یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، یہ ہمارا اور آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ مظہر صاحب کیا کوئی آپشن لینا چاہیں گے؟ دیکھیے یہ جو صورتحال ہے اس فیصلے میں مجھے تعصب نظر آ رہا ہے، کیونکہ ادروائز آپ یہ اتنی جلدی فیصلہ سنا دینا، 2 مرتبہ عمر قید، یہ انتہائی متعصبانہ فیصلہ نظر آتا ہے اس میں، کیونکہ انہیں بھی پتا ہے کہ یہ فیصلہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا، ان کو جنہوں نے فیصلہ سنایا انہیں بھی یہ پتا ہے کہ یہ انفورس نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ کہ وفاقی حکومت کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے کہ یہ گلگت بلتستان کی جورسڈکشن میں نہیں ہے، سپریم کورٹ کے لیول پہ اس بات کو آنا چاہیے کہ ابھی تو سپریم کورٹ میں اس جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے خلاف اپیل ہے، تو آپ ایک دم آپ نے یہ اتنا ایکسٹریم پہ جا کے وہ کر دیا۔ باقی جو صورتحال ہے MQM کی پولیٹکس الطاف حسین کے گرد ریوالو کرتی ہے۔ الطاف حسین جب نہیں رہیں گے یا ان کو سزا ہوگی وہ الگ ہوں گے، اس دن وہ MQM کو ڈسبینڈ کر سکتے ہیں، یہ ان کے اختیار میں موجود ہے، اور MQM ڈسبینڈ ہو جائے گی اگر الطاف حسین نے اعلان کر دیا، تو یہ ریوالو کرتی ہے الطاف حسین۔ میرا نہیں خیال کہ اس فیصلے سے اثر نہیں پڑے گا، نہیں پڑے گا۔ مظہر عباس صاحب نہیں کا آپشن لے رہے ہیں۔ حسن نثار صاحب دیکھیں، پہلے تو بات یہ کہ سلیم صافی صاحب نے اور امتیاز صاحب نے تو آپ کے سوال کی جڑیں کاٹ دی ہیں۔ فیصلہ بہت زیادہ مذاق خیز تھا، مجھے تو اتنی تفصیل سے سچی بات پتہ نہیں تھا کہ ان کی حیثیت کیا ہے، بٹ آئی فاؤنڈ اٹ ریڈیکولس۔ اچھا، اگر ایک ایکڈیمک حوالے سے آپ کے سوال کو دیکھیں تو عائشہ، یہ پوری انسانی تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ افراد بہرحال ثانوی ہوتے ہیں، خواہ وہ کتنے ہی اہم، کتنے ہی قابل اور کتنے ہی مقبول کیوں نہ ہوں۔ میرا تو یہ ویو ہے اس کے بارے میں۔ آپ کسی آپشن کے ساتھ جائیں گے حسن نثار صاحب؟ نہیں، اس میں آپشن والا تو کیس ہی کوئی نہیں ہو، تو صافی صاحب نے اور امتیاز صاحب نے ویسے ستیاناش کر دیا۔ رپورٹ کارڈ کا آخری سوال، پینل کی رائے آپ کے سامنے ہے۔ مظہر صاحب نے نہیں میں جواب دیا ہے، پینل میں موجود کسی دوسرے تجزیہ کار نے اس پر کوئی بھی آپشن نہیں لی ہے۔ آگے بڑھیں گے پروگرام کی کلوزنگ کی جانب۔ صافی صاحب، آپ نے بریک میں کچھ وعدہ کیا تھا، وہ کیا وعدہ تھا؟ یہ بھی صافی صاحب بتائیں گے نا امتیاز صاحب؟ جی صافی صاحب، آپ نے مجھ سے پوچھا، آپ بھی جو ہے نا وعدوں کا اس طرح غلط استعمال نہ کریں جس طرح کے موجودہ حکمران یا سیاستدان کرتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ نصرت فتح علی خان صاحب کا کون سا گانا آپ کو پسند ہے، میں نے آپ کو جواب دیا کہ سیدہ یار نہ بچھڑے۔ تو آپ نے کہا سنائیں گے، ہاں میں سنا دیتا ہوں۔ مجھے پسندیدہ ان کا جو ہے وہ یہی ہے کہ ایس تو زیادہ دکھ نہ کوئی، پیار نہ بچھڑے، کہ سیدہ یار نہ بچھڑے۔ سنا دیا آپ کو؟ یہ گان ہے، چلیں ہم سنواتے ہیں رپورٹ کارڈ کی ٹیم اور پینل کی جانب سے۔ آپ نے کہا تھا سنائیں گے، یہ نہیں کہا تھا کہ گائیں گے۔ آپ نے مجھ سے وعدہ سنانے کا لیا تھا، سنا دیا۔ گانا تو گایا ہی جاتا، عائشہ نے یو ٹرن لے لیا سر۔ آپ نے یہ باقی گواہ سب یہ پوچھے انہوں نے سنانے کا وعدہ لیا تھا یا گانے کا؟ سر گانا تو گایا ہی جاتا ہے، گانے کو کون سناتا ہے؟ عائشہ سنوائیے تو صحیح، پاکستان کی شناخت، استاد نصرت فتح علی خان صاحب کو ٹریبیوٹ۔ سانسوں کی مالا پر